नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। रमज़ानुल मुबारक में हमारे यहाँ एक मामूल है कि लोग ज़कात निकालते हैं। अक्सर लोग रमज़ान में ज़कात देते हैं, तो इसलिए रोज़े के साथ साथ ज़कात के मसाइल भी रमज़ान में ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं आज के लेक्चर में कुछ ज़कात के बुनियादी मसाइल आपके सामने बयान करूंगा और ज़कात के बारे में कुछ गलत फहमियाँ जो फैली हुई हैं उनको भी इंशाअल्लाह दूर करने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि ये खूब समझ लें कि रमज़ान जो है वो ज़कात का महीना नहीं है। रमज़ान रोज़ों का महीना है। ज़कात हर शख्स पर अलग अलग तारीख़ में वाजिब होती है, क्योंकि ज़कात कहते हैं कि जब आपके पास साल के किसी भी इस्लामी दिन में निसाब आया, आप 52.5 तोला चांदी के रकम जो है उसके बराबर आप मालिक बन गए, तो फिर आप पर लाजिम है कि वो तारीख़ आप नोट कर लें और अगले साल फिर उसी तारीख़ पे आप देखें कि आपके पास कितने पैसे हैं। जितने पैसे हैं उसका 2.5% आप ज़कात निकाल दें। तो ज़ाहिर है हर आदमी साहिब निसाब अलग अलग तारीख़ों में बनता है। सारी कौम रमज़ान में थोड़ी साहिब निसाब बन जाती, तो हर एक अलग अलग तारीख़ों में साहिब निसाब बनता है। तो इसलिए किसी के पर यकम मुहर्रम को ज़कात लाजिम हो रही होती है, किसी पे 2 को, किसी पे 3 मुहर्रम को, किसी पे रबीउल अव्वल में हो रही होती है, किसी पे रबीउल सानी में ज़कात लाजिम हो रही होती है। हर एक का साल अलग है और शरीयत में हिकमत यह है कि ताकि पूरे साल मुसलमानों की ज़कातें निकलती रहें और पैसे इस तरीके से डिवाइड होते रहें, क्योंकि जो ज़कात के मुस्तहिकीन हैं उनको ज़रूरत सिर्फ रमज़ान में नहीं होती, रमज़ान के अलावा भी होती है। तो पहली बात तो ये क्लियर कर लेनी चाहिए कि रमज़ान सखावत का महीना ज़रूर है। इसमें सदक़ात व खैरात की बहुत ज़्यादा अहमियत है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखावत का दरिया बन जाया करते थे। मगर रमज़ान स्पेसिफिक कोई ज़कात के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि ज़कात हर शख्स पर अलग अलग तारीख़ों में लाजिम होती है। कैसे लाजिम होती है, किन चीज़ों पे लाजिम होती है, मुख्तसर लफ्ज़ों में मैं कोशिश करता हूँ इस बहस को समेटने की। अल्लाह वक्त में बरकत दे दे। देखिए, ज़कात सिर्फ 4 चीज़ों पर लाजिम होती है। नंबर 1, गोल्ड पे। आपके पास अगर सोना है तो आप पर ज़कात लाजिम होगी। 7.5 तोला सोना पर ज़कात लाजिम होती थी, अब 7.5 तोले पर नहीं, बल्कि सोने के साथ आपके पास अगर 1 रुपया भी है या और कोई दूसरी चीज़ है जिस पे ज़कात वाजिब होती है, जो मैं अभी इंशाल्लाह बताऊंगा, तो फिर सोने का निसाब 7.5 तोले सोना नहीं रहता। याद रखिए, 7.5 तोले सोने पर ज़कात उस सूरत में लाजिम होती है कि किसी के पास 7.5 तोला सोना के अलावा बाकी ज़कात का माल बिल्कुल भी ना हो, यानी वो माल बिल्कुल भी ना हो जिस पे ज़कात होती है। तो ऐसा आजकल मेरा ख्याल है शायद ही कोई दुनिया में आदमी हो या औरत हो जिसके पास सिर्फ सोना हो और 1 रुपया भी उसके पास ना हो। तो इसलिए जब सोने के साथ कोई भी चीज़ मिल जाएगी तो फिर सोने का निसाब बाकी नहीं रहता, बल्कि चांदी के निसाब की तरफ हुक्म आ जाता है। उसकी वजह यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला सोना की कीमत एक ही थी, इसलिए इन दोनों में से किसी को भी आप निसाब बना सकते थे। लेकिन आज इनकी कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और आज उम्मत का तकरीबन इजमा है कि सोना जो है चांदी जो है वो निसाब में असल है, और क्योंकि उसकी कीमत कम होती है और उसमें ज़कात वाजिब होने में गरीब का फ़ायदा है और सोने की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए चांदी को असल मयार बनाया गया है। किसी के पास अगर 52.5 तोला चांदी जो 612 ग्राम या उसके करीब करीब ग्राम में, आप इंटरनेट पे आप चेक कर सकते हैं कि कितने ग्राम बनती है वो चांदी, तो 600-700 के दरमियान में है। तो ये जो इतने ग्राम चांदी या उसकी कीमत के बराबर अगर किसी के पास सोना होगा या चांदी होगी या कैश रकम होगी या माल तिजारत होगा तो उस पर ज़कात लाजिम हो जाएगी। तो 4 चीज़ों में पहली चीज़ क्या हुई? सोना, उसकी वैल्यू लगाई जाएगी। दूसरी चीज़ है चांदी, चांदी की वैल्यू लगाई जाएगी। तीसरी चीज़ है कैश रकम। आपके पास कैश रकम अगर मौजूद है, ज़रूरत के लिए हो या बग़ैर किसी ज़रूरत के हो, बहरहाल उस पर ज़कात लाजिम होती है। लोग कहते हैं हमने ये पैसे रखे हुए हैं हज करने के लिए, हमने ये पैसे तो रखे हुए हैं मकान ख़रीदने के लिए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैश अमाउंट आपके पास है, आपका ज़ाती है, तो आप पर ज़कात लाजिम है।
آپ نے اگر کیش اماؤنٹ کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور واپس ملنے کی امید بھی ہے آپ کو, تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. چوتھی چیز جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے وہ ہے مال تجارت. مال تجارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہیں ان پر بھی زکوٰۃ لازم ہے. آپ نے کوئی پلاٹ خریدا, خریدتے ہوئے آپ کی نیت تھی کہ میں اس کو بیچوں گا, تو یہ تجارت کا مال کہلائے گا. اس پلاٹ پر بھی زکوٰۃ واجب ہے, اس کی بھی ویلیو لگائی جائے گی. اگر آپ نے پلاٹ خریدا اس نیت سے نہیں کہ میں بیچوں گا, ویسے ہی خریدا آپ نے کہ دیکھیں گے بعد میں کیا کرنا ہے, بعد میں آپ کو بیچنے کا خیال آ گیا, اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. آپ نے پلاٹ خریدا بیچنے کی نیت سے, لیکن زکوٰۃ کی تاریخ آنے سے پہلے آپ کا ارادہ بدل گیا اور آپ نے کہا چھوڑو کیا کروں گا بیچ کے, تو بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. پتہ یہ چلا خریدتے ہوئے بھی بیچنے کی نیت ہو اور وہ اب تک وہ نیت برقرار ہو, ایسے مال کو مال تجارت کہا جاتا ہے. پلاٹ ہے, کوئی بھی چیز ہے, پرچون کی دکان میں جو جنرل اسٹور میں سامان پڑا ہوا ہوتا ہے, یہ سارا بیچنے کی نیت ہی سے خریدا ہوتا ہے. بڑے بڑے جنرل اسٹور ہیں یا چھوٹے چھوٹے اسٹور ہیں, سب میں دکاندار کے پاس جو مال پڑا ہوتا ہے وہ بیچنے کی نیت ہی سے پڑا ہوتا ہے. لہذا دکان کے جتنا مال ہے اس پہ زکوٰۃ لازم ہے. خود اس دکان پہ لازم نہیں ہے, کیونکہ دکان بیچنے کے لیے نہیں خریدی ہوتی ہے, رینٹ پہ دینے کے لیے خریدی ہوتی ہے, یا اس میں بزنس کے لیے خریدی ہوتی ہے, یعنی اس میں مال ڈال کے بیچنے کے لیے خریدی ہوتی ہے. اور اگر کسی نے دکان اس نیت سے خریدی کہ میں یہ دکان خرید رہا ہوں اور میں یہ اس دکان ہی کو بعد میں بیچوں گا, خریدتے ہوئے یہی نیت ہو, تو پھر اس دکان پر بھی زکوٰۃ لازم ہے. آپ نے مکان خریدا بیچنے کی نیت سے, مکان پر زکوٰۃ لازم ہے. آپ نے مکان خریدا بیچنے کی نیت نہیں تھی, رینٹ پہ دینا چاہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں یا کنفیوز ہیں کہ پتہ نہیں کیا کروں گا, تو اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے. اس کے رینٹ پہ زکوٰۃ لازم ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے لازم ہوتی ہے. تو دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, 4 چیزوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے: گولڈ پہ, چاندی پہ, اور کیش اماؤنٹ پہ, اور مال تجارت پہ. تو یہ 4 چیزیں جس کے پاس ہوں گی. اچھا, اس میں استعمال کی چیزیں سب خارج ہو گئیں اس سے, بلکہ جو چیزیں استعمال میں نہیں بھی ہیں ان پہ بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے. جیسے آپ کے پاس کوئی 2-4 پلاٹ پڑے ہوئے ہیں, 2-4 بنگلے ہیں, 4-6 گاڑیاں ہیں, تو اگرچہ وہ استعمال میں نہیں ہیں تو آپ زکوٰۃ لے تو نہیں سکتے, مگر آپ پر زکوٰۃ واجب بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ بیچنے کے لیے نہیں آپ نے خریدی. وہ الگ بات ہے, یہ اسراف میں آتا ہے, بلا وجہ آپ نے اتنی چیزیں خرید کے ڈالی ہوئی ہیں, کسی کام کی نہیں ہے, نہ یوز میں آ رہی ہیں. لیکن بہرحال ان چیزوں پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے. زکوٰۃ انہی چیزوں پہ ہوتی ہے جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہوں آپ نے, کیونکہ تجارتی مال ہے وہ. تو سونا ہو گیا, چاندی ہو گیا, تجارتی مال ہو گیا, اور کیش اماؤنٹ. ان 4 چیزیں یا ان میں سے کوئی 3 چیزیں یا کوئی 2 یا کوئی 1 چیز جب آپ کے پاس اتنی مالیت کی ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر, جو 40-50 ہزار روپے کے درمیان میں ہوتی ہے 52.5 تولہ چاندی, 2020 میں آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں رمضان میں, تو اس میں جو ہے نا 40-50 ہزار کے درمیان ہے. روزانہ چونکہ چاندی کے ریٹ چینج ہوتے رہتے ہیں, تو آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ آج کے دن 52.5 تولہ چاندی کی کیا قیمت ہے. تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر جس دن آپ کے پاس یہ 4 چیزیں جمع ہو گئیں, سونا 1 تولہ بھی آج کل 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے, تو یہ 4 چیزیں جس دن آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ گئیں, یہ چاروں کا مجموعہ یا چاروں میں سے کوئی 3 یا 2 یا 1 ہی چیز. مثال کے طور پر آپ کے پاس 20-20 ہزار روپے کی چاروں چیزیں پڑی ہوئی ہیں. آپ نے گھڑی خریدی تھی یا موبائل خریدا تھا بیچنے کے لیے, اس کی ویلیو 20,000 ہے فار ایگزامپل. آپ کے پاس کیش اماؤنٹ پڑا ہوا ہے 30,000 روپے فار ایگزامپل, تو 30 اور 20 ملا کے 50 ہو گئے, تو یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے. تو جس دن یہ آپ اتنے پیسہ آپ کے پاس آ جائے, آپ پر لازم ہے کہ آپ وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں. مثال کے طور پر 2 ربیع الاول کو کسی کے پاس اتنا اماؤنٹ آیا, تو اسے چاہیے کہ وہ ڈیٹ نوٹ کر لے کہ بھائی 2 ربیع الاول یہ آج کی میری ڈیٹ ہے. اب ہوگا کیا, اب آپ نے درمیان میں نہیں دیکھنا سال کے کہ کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے. اتنا سختی کا شریعت نے مکلف نہیں بنایا کہ اب کس چیز پہ سال گزر رہا ہے, نہ. بس آپ صاحب نصاب بن گئے 2 ربیع الاول کو فار ایگزامپل, آپ نے وہ تاریخ نوٹ کر لی, تو بھائی اب میں اللہ نے مجھے صاحب نصاب بنا دیا, مالدار بنا دیا. یعنی شریعت کی ٹرم میں ایسے آدمی کو مالدار کہا جاتا ہے. اکثر یہ دولت اتنی انسان کے پاس اس وقت آتی ہے, یا تو کوئی کنوارا چھڑا چھاٹ اس کی جو ہے نا جاب لگ جائے, تو پہلی سیلری جب ملتی ہے تو عموماً صاحب نصاب بن جاتا ہے. لڑکیوں کی جب شادی ہوتی ہے تو ان کو گولڈ ملتا ہے شوہر کی طرف سے یا سسرال کی طرف سے یا ابا اماں کی طرف سے,
تو وہ جو گولڈ ان کو ملتا ہے تو وہ ان لڑکیوں پر لازم ہے جس دن وہ گولڈ ان کو ملے, ہینڈ اوور ہو, وہ فوراً ڈیٹ نوٹ کر لیں. تو یا کسی کے والد کا انتقال ہو جائے تو وراثت ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو اس طرح کچھ چیزیں ہیں کہ اگر آپ وہ ڈیٹ بھول گئے ہیں تو اس طرح سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور وہ ڈیٹ آپ نوٹ کر لیں. اگر یاد نہیں ہے وہ ڈیٹ تو پھر توبہ استغفار کریں اور پھر غور و فکر کر کے کوئی بھی ڈیٹ متعین کریں آپ. تو جب 2 ربیع الاول فار ایگزامپل آپ کے پاس یہ 4 یا 3 یا 2 یا ایک چیز اتنی آ گئی تو آپ صاحب نصاب ہو گئے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پورے سال نہیں دیکھنا کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے, اس کا حساب رکھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اگلے سال 2 ربیع الاول کو آپ نے پھر دوبارہ حساب کرنا ہے کہ اب میرے پاس کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں. اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ اماؤنٹ ہے, چاہے پیسوں کی شکل میں, یعنی یہ 4 چیزوں کو ملا کے یا ان 2 یا ایک چیز کا اتنا ہے کہ یعنی ابھی بھی آپ صاحب نصاب ہیں, تو جتنا ہے اس کا 2.5% آپ زکوٰۃ میں دے دیں. پہلی مرتبہ 2 ربیع الاول کو آپ کے پاس پیسے آئے, آپ نے نوٹ کر لیے کہ یار میں صاحب نصاب بن چکا ہوں یا بن چکی ہوں. اگلے سال آپ نے 2 ربیع الاول کو حساب کرنا ہے, یعنی جیسے ہی تاریخ چینج ہوتی ہے نا, چاند سورج غروب ہوتا ہے اور تاریخ چینج ہو جاتی ہے اسلامی تاریخ, تو آپ نے 2 ربیع الاول کو دیکھنا ہے کہ بھائی میری جیب میں کتنے پیسے ہیں. خواتین دیکھیں ہم میرے پرس میں کتنے پیسے ہیں, میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں, کتنے پیسے میں نے لوگوں کو دیے ہوئے ہیں جو مجھے امید ہے کہ مل جائیں گے, وہ لوگ وہ پیسے لے کے بھاگیں گے نہیں. اگر کہیں ڈپازٹ رکھوایا ہوا ہے, آپ نے مکان رینٹ پہ لیا ہے, اس ڈپازٹ رکھوایا تو وہ بھی اس میں ایڈ کریں. یہ تمام چیزیں آپ نے اس دن ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ڈائری میں لکھنا ہے بھائی آج کی تاریخ میں میرے پاس اتنی مالیت کا سامان موجود ہے. یہ 4 چیزوں میں جو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, اتنی مالیت کا میرے پاس سامان موجود ہے. اب آپ نے اس میں سے اپنے قرضوں کو مائنس کرنا ہے. آپ نے کہا یہ رقم فار ایگزامپل 2 لاکھ یا 4 لاکھ یا 5 لاکھ بنتی ہے. جو بیچنے کے لیے موبائل آپ کے پاس ہے وہ بھی آپ نے ایڈ کر لیا, گولڈ بھی ایڈ کر لیا, چاندی بھی ایڈ کر لیا, جو چیزیں ہیں بس وہی رکھی. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اماؤنٹ اتنا پڑا ہوا ہے 70,000 روپے فار ایگزامپل, تو وہ آپ نے نوٹ کر لیا کہ بھائی مثال کے طور پر یہ ٹوٹل اماؤنٹ بنتا ہے 5 لاکھ روپے کا. آپ نے ڈائری میں نوٹ کر لیا بھائی 5 لاکھ روپے کی مالیت کی چیزیں میرے پاس, یہ 4 چیزیں میرے پاس موجود. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں نے لوگوں کو پیسے دینے کتنے ہیں, کچھ قرضے آپ کے اوپر بھی ہوں گے, تو آپ نے وہ تمام قرضوں کو جو آپ نے دینے ہیں وہ اس میں سے مائنس کرنے ہیں. بھائی 70 بھائی کے 20,000 روپے بنتے ہیں اور میری کمیٹی نکلی تھی 2 مہینے پہلے, وہ میں کھا گیا تھا, تو یعنی کھا گیا کا مطلب میں نے استعمال کر لی تھی, تو کمیٹی تو میں ایڈوانس میں لے چکا ہوں. اب میں نے جو کمیٹی کی قسطیں جمع کرانی ہیں وہ قسطیں بھی آپ اس میں ڈال دیں. اور اگر آپ کی ابھی کمیٹی نکلی نہیں ہے بلکہ آپ قسطیں جمع کرا چکے ہیں کمیٹی کی, کمیٹی آپ کی اگلے مہینے نکلے گی, تو یہ پیسے چونکہ آپ کے ہیں جو لوگوں نے لوٹانے ہیں تو یہ بھی نصاب میں آپ شامل کر لیں, ان کی بھی زکوٰۃ آپ کو دینی ہے. کمیٹی پہلے نکل چکی ہے تو پھر جو رقمیں آپ نے دینی ہے کمیٹی کی وہ مائنس کر دیں اور جو لینی ہے وہ پلس کر دیں. تو اس طرح سے آپ نے جو قرضے لوگوں سے لینے ہیں وہ پلس کریں, جو پبلک کو دینے ہیں وہ آپ نے مائنس کر دیں. پلس مائنس کرنے کے بعد جو اماؤنٹ بچے گا 2 ربیع الاول کو, یہ میں 2 ربیع الاول اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے ایسے شخص کو فرض کیا جو 2 ربیع الاول کو صاحب نصاب ہوا تھا. ایسا نہ ہو کوئی لوگ 2 ربیع الاول کو پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ 2 کو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, کوئی نیا مسئلہ آیا سامنے. تو ایک مثال دے رہا ہوں. تو پلس مائنس کر کے جو اماؤنٹ آپ کے پاس باقی بچے گا اس کو آپ نے 40 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے. مثال کے طور پر 2 ربیع الاول کو آپ نے تمام اثاثے جو 4 چیزوں پر مشتمل تھے وہ آپ نے کاؤنٹ کیے, پلس مائنس کیے. فار ایگزامپل 5 لاکھ روپے بن رہے ہیں, اس میں آپ نے وسیم بھائی کے پیسے دینے ہیں, 70 بھائی کے دینے, اور چمونی آپا کے اتنے پیسے, کوئی خاتون ہے انہوں نے چمونی آپا سے ادھار لیا ہوا تھا وہ دینا ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے پلس مائنس کر کے جواب آ رہا ہے جی آپ کا, ہو سکتا ہے جواب 5 لاکھ کے بجائے 6 لاکھ آئے, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ نے لینے زیادہ ہو دینے کم ہو, یہ بھی پاسبل ہے کہ 4 لاکھ جواب آئے. تو جو بھی جواب آیا آپ نے, اور 4 کروڑ بھی ہو سکتا ہے وہی, تو جس کے پاس دولت ہے اس زیادہ ہے اس کی زکوٰۃ زیادہ بنتی ہے, کم ہے تو کم زکوٰۃ بنے گی. تو آپ نے اس اماؤنٹ کو ڈیوائڈ کر دیا 40 سے, کیلکولیٹر میں ڈیوائڈڈ بائی 40 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 2.5% جواب آتا ہے. جو جواب آئے اس کو آپ نے ڈائری میں نوٹ کر لیا کہ آج کی تاریخ میں مجھ پر اتنے پیسے زکوٰۃ کے واجب ہیں, یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے بنتے ہیں, وہ 1 لاکھ میں 2.500 بنتے ہیں, تو 10 لاکھ میں 25,000 روپے بنتے ہیں, تو 10 لاکھ کی زکوٰۃ بن گئی آپ کی 25,000 روپے. آپ نے نوٹ کر لیا بھائی 25,000 روپے.
اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ کو پتا چل گیا بھائی 25,000 ہیں, آپ نے اپنے گھر والوں کو بتا دینا بھائی 25,000 زکوٰۃ مجھ پر واجب ہے, میں اگر مر گیا, میرا انتقال ہو گیا تو یہ میرے وراثت سے نکال دینا. اب آپ مستحق کو تلاش کریں, کہاں دینے ہیں, سوچیں, غور کریں. سب سے پہلے آپ نے اپنے قریب کے غریب رشتہ داروں میں دیکھنا ہے. غریب کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. غریب کے پاس بھی یہ چار چیزیں اور ایک اور چیز غریب ایڈ کرے گا, یعنی سونا, چاندی, تجارتی مال اور کیش اماؤنٹ, اور ایک اور چیز ایڈ کرنی پڑے گی کہ وہ چیز جو پورے سال استعمال نہیں ہوتی. یعنی غریب کے غربت کے نصاب میں 4 کے بجائے 5 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. آپ جس کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں نا, اس کے پاس 5 چیزیں, یا ان میں سے 4 یا ان میں سے 3 یا ان میں سے ایک چیز 52.5 تولہ چاندی کے برابر نہیں ہونی چاہیے. 4 چیزیں تو وہی ہیں, سونا, چاندی, مال تجارت اور کیش نقدی رقم. 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان. اگر کسی غریب کے پاس ضرورت سے زائد سامان اتنا ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور ضرورت سے زائد سامان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ سامان جو پورے سال استعمال میں ہی نہیں آ رہا. کسی غریب کے پاس ایک پلاٹ ہے, پورا سال گزر جاتا ہے, وہ استعمال میں ہی نہیں آتا, بلکہ وہ استعمال میں ہے ہی نہیں. ابھی استعمال میں نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ رینٹ پر دیا ہوا ہے اس نے, نہ وہ اس پہ رہ رہا ہے, تو بس ایک پراپرٹی پڑی ہوئی ہے, تو یہ اس کی علامت ہے یہ سامان ضرورت سے زائد ہے. وہ الگ بات ہے اس نے رکھا ہوا ہے اپنی کسی فیوچر کی ضرورت کے لیے, بچی کی شادی کے لیے, بچے کی شادی کے لیے, لیکن شریعت کی اصطلاح میں اس کو ضرورت نہیں کہتے. ضرورت کا مطلب جو استعمال میں آ رہی ہو. تو اس لیے ایسے آدمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے جس کے پاس کوئی پلاٹ ہو, پراپرٹی, اور وہ استعمال میں نہ ہو. تو لوگ کہتے ہیں ہم نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے, تو بھائی آڑا وقت آ گیا نا, اب آپ غریب ہیں, آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں, تو آڑا وقت آ تو گیا, اب آپ اسے بیچ کے اپنی ضرورت پوری کریں. آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے لوگوں سے. بعض لوگوں نے گولڈ رکھا ہوا ہوتا ہے اور زکوٰۃ مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں. ان سے کہا جائے کہ بھائی زکوٰۃ کیوں مانگ رہے ہو, تمہارے پاس تو سونا ہے. وہ جواب میں کہتے ہیں یہ سونا تو ہم نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو بھائی اور کون سا آڑے وقت کی اور کیا ڈیفینیشن ہے؟ یہی تو آڑا وقت آ گیا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اب مجبور ہو گئے. تو شریعت کہتے ہیں مجبوری میں پہلے اپنا مال بیچو, پھر لوگوں سے آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں. پہلے اپنا گولڈ بیچیں, اور باقی یہ آڑا وقت کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ آپ زکوٰۃ مانگنے پر آ جائیں. تو اسلام کہتے ہیں پہلے اپنی چیز خرچ کرو, اس کے بعد لوگوں کے پاس جاؤ زکوٰۃ کے لیے. تو ہر آدمی نے آڑے وقت کے چکر میں جو ہے نا اتنی پراپرٹی اور اتنا کچھ جمع کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے. آڑا وقت آئے گا تو ایک خاتون تھی, ان کے پاس کافی گولڈ تھا, تو ان کی بچی کی شادی تھی, تو وہ لوگوں سے چندہ مانگ رہی تھیں کہ بھائی میرے ساتھ مدد کرو, میری بیٹی کی شادی ہے, میرے پاس جہیز کے لیے نہیں. جہیز تو ایک لعنت ہے آپ کو پتہ ہے, لیکن بہرحال معاشرے میں اس کے بغیر آج کل شادی لوگ کرتے نہیں. تو جہیز کے لیے پیسے مانگ رہی تھی. کسی نے کہا تمہارے پاس اتنا گولڈ رکھا ہے, وہ بیچو نا اپنی بیٹی کے لیے. تو وہ کہنے لگی وہ میں نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو مجھے جب پتا چلا, میں نے کہا ان آنٹی سے جا کے کہیں کہ یہ آڑا وقت آ گیا نا, اب آپ کی بچی کی شادی کا مسئلہ ہے اور آڑا وقت آ گیا تو اب اس کو بیچیں. تو یہ ٹھیک نہیں ہے جو ہمارے ہاں. ویسے جہیز ویز اسلام میں صحیح نہیں ہے, اس پر میں انشاءاللہ مستقل بیان کروں گا, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ آڑے وقت کو پتہ نہیں کیا ڈیفینیشن ہے لوگوں کے یہاں. تو 5 چیزیں کسی کے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہیں تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے. ہاں اگر اس پہ, پہلے میں ان 5 چیزوں کو دوبارہ ڈیفائن کر دوں. 5 چیزیں یا 4 یا 3 یا 2 یا 1, مثال کے طور پر کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ایک پراپرٹی ہی آپ کو پتہ ہے 50,000 تک کی تو آج کل کم سے کم, یعنی پراپرٹی کی اتنی ویلیو تو بہرحال ہوتی ہے. تو کسی غریب کے پاس ایسی پراپرٹی ہے اور وہ نہ کرائے پر دی ہوئی ہے اس نے, نہ خود اس میں رہ رہا ہے, تو پھر اس کو زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے. غریب کے پاس اگر سونا یا چاندی یا کیش اماؤنٹ پڑا ہوا ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اماؤنٹ ہے, تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ لوگ کہتے ہیں بیچارہ کیسے زندگی گزارے گا, خرچے تو بہت ہوتے ہیں. تو شریعت اس سے کہے گی پہلے وہ خرچ کرو اپنی ضرورت میں, پھر آپ استعمال کر, پھر آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں. 50,000 آپ کے پاس اگر پڑے ہوئے ہیں اس غریب کے پاس, تو اسلام یہ کہتا ہے پہلے اس سے خود راشن خریدو, پھر جب آپ کے پاس نصاب سے کم رقم ہو جائے تو اب آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو زکوٰۃ 4 چیزوں پہ واجب ہوتی ہے, لیکن زکوٰۃ جن کو دی جائے گی اس کے لیے 5 چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ غریب کے پاس بھی 5 چیزیں یا 4 یا 3 یا 2 یا 1 چیز اگر اتنی ہے, لیکن قرضہ اس سے بھی زیادہ ہے, پھر زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یعنی غربت والے نصاب میں بھی پلس مائنس کرنا پڑتا ہے. تو غریب میں بھی یہ دیکھا جائے گا
کہ یہ اتنا اماؤنٹ تو اس کے پاس ہے، تو جتنا اس نے لوگوں سے لینا ہے، یعنی جو اس نے قرضہ دیا ہوا ہے وہ اس میں پلس کیا جائے گا، اور جو اس نے لوگوں کو قرضہ دینا ہے وہ مائنس کیا جائے گا. تو پلس مائنس کر کے 52.5 تولہ چاندی سے کم اگر نصاب بن رہا ہے تو پھر یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. زیادہ ہے تو پھر یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ بھئی ان کے پاس یہ سب کچھ ہے؟ تو دیکھیں شریعت نے اس میں بہت زیادہ تجسس کی ہمیں اجازت نہیں دی ہے. گھر گھر جا کے لوگوں کی پتلونیں چیک کرنا کہ کتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں، یہ کسی کے لیے پاسبل نہیں ہے. تو اس میں سرسری سی ایک تحقیق کر لینی چاہیے. آپ کسی کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، تھوڑا سے اس کے گھریلو حالات آپ کو پتہ ہوں، اور ایک لمسم اندازہ لگا لیں، کچھ کراس کویشچن پوچھ کے اندازہ لگا لیں. بھائی تمہارے پاس سنا ہے کچھ پراپرٹی ہے، میں ذرا خریدنا چاہتا ہوں. ایسے نہ بتائیں کہ پراپرٹی ہے تو میں تمہیں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، بتاؤ پراپرٹی ہے یا نہیں ہے. تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ خدا نخواستہ جھوٹ نہ بول دے، کہیں امکان ہوتا ہے. تو آپ اس سے یوں بات کریں، یار میں کچھ پراپرٹی خریدنا چاہتا ہوں، سنا ہے تمہارے پاس بھی کچھ پراپرٹی ہے؟ وہ کہے نہیں بھائی میرے پاس تو نہیں ہے. تو بس اتنا کافی ہے. اب ہم ظاہر ہے کوئی کرامن کاتبین کی طرح تو نہیں اس کے کندھوں پہ بیٹھ سکتے کہ 24 گھنٹے دیکھتے رہیں. تھوڑا سا گولڈ وولڈ کا اندازہ لگا لیا کریں، بھائی سونا وونا تو نہیں ہے تمہارے پاس؟ سونا ہے تو بتاؤ، اچھے ریٹ مل رہے ہیں آج کل مارکیٹ میں. تو اس سے وہ اگل دے گا کہ سونا ہے کہ نہیں ہے. تو اس طرح کی کچھ کراس کویشچن ہلکے پھلکے پوچھ کے ایک سرسری سا اندازہ، 100% تحقیق ممکن نہیں ہے، تو سرسری سا اندازہ لگائیں. آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ مستحق ہے، اور سب سے پہلے رشتہ داروں سے پہل کریں. مستحق ہے تو بھئی زکوٰۃ دے دی جائے. اس کے بعد پھر اگر بعد میں پتہ چلتا ہے اس نے ڈرامہ کیا تھا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے، دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو زکوٰۃ کے مستحقین میں اللہ نے بیان کیا قرآن میں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ پہلے ہیں. پھر دینی مدارس کو بھی دینی چاہیے زکوٰۃ. پھر جو ہے جیسے آج کل ایک کرونا وائرس کی وجہ سے ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے غریب لوگ راشن کے محتاج ہیں، ان تک بھی پہنچانی چاہیے. کسی ٹرسٹ پہ آپ کو اعتماد ہے 100% کہ وہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ ہی کی جگہ استعمال کرتے ہیں، تو ان کو بھی دے سکتے ہیں آپ. اور بہتر ہے کہ خود جا کے آپ زکوٰۃ ادا کریں. تو دینی مدارس ہیں، یہ صدقہ جاریہ بنتے ہیں آپ کے لیے، اور مستحقین ہیں، اور آپ کے غربا اور مساکین ہیں. کوئی ایسا ہاسپٹل ہے جس کے بارے میں آپ کو یہ اطمینان ہے کہ یہ صحیح جگہ خرچ کریں گے زکوٰۃ کو، تو وہاں بھی ہے. تو یہ خوب ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ میں غریب کو مالک بنانا ضروری ہے. مثال غریب کو یا اس کی طرف سے کوئی نامزد وکیل ہو، اس کو مالک بنانا ضروری ہے. مثال کے طور پر آپ نے زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا خریدا اور غریب کے سامنے لا کے رکھ دیا کہ کھا لو، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے پرمیشن دی ہے. اس کو پرمیشن سے نہیں ہوتی، آپ کو ہینڈ اوور کرنا پڑے گا. تو یا تو آپ اس کو پیسے ہینڈ اوور کر دیں، یا کھانا خرید کے آپ اس کو ہینڈ اوور کر دیں کہ اب تمہاری مرضی کہ کھاؤ یا اسے بیچو. وہ پورا اختیار ہونا چاہیے اس کو، تو بیچ بھی سکتا ہے وہ اس کو. تو جبکہ ویسے ہم جب کسی کو کھانا کھلاتے ہیں اس میں بیچنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے. تو زکوٰۃ میں ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے کہ یہ راشن آپ یعنی زکوٰۃ پیسوں کی شکل میں دینا لازم نہیں ہے. آپ زکوٰۃ جو ہے کیش اماؤنٹ میں بھی دے سکتے ہیں، اور زکوٰۃ سے کوئی چیز خرید کے بھی دی جا سکتی ہے. تو یہ ہے. تو آپ نے جو آپ کی زکوٰۃ بنتی تھی فوراً دیں، بعد میں دیں. ابھی مستحق نہیں مل رہا اس کو ڈیلے کر دیں. ڈیلے کرتے کرتے اگر رمضان آ گیا تو بھی ٹھیک ہے، رمضان میں دے دیں آپ زکوٰۃ. یعنی زکوٰۃ کا حساب تو فوراً ضروری ہے، ادائیگی فوراً ضروری نہیں ہے. ادائیگی آپ سہولت سے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. تو کیلکولیشن کر لیا کریں، پھر جیسے جیسے غریب ملتا رہے اس کو دیتے رہے. قسطوں میں بھی دی جا سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے والوں میں شامل فرمائے. بہت شدید وعید ہے قرآن میں جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ ادا نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں اسی مال کو، اسی سونے چاندی کو پگھلا کے قیامت کے دن تمہاری پیشانیوں کو داغا جائے گا. اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ. پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی.